अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ है। इस एग्रीमेंट की दुनिया भर के मुसलमान शदीद मुखालफत कर रहे हैं और अरबों पर बैतुल मक़दिस को, मस्जिद अक़सा को बेचने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। आज ख़बर दर ख़बर में यही जानेंगे कि मुआहदा क्या है, किससे इसको फ़ायदा होगा, अरब रियासतों के बीच में इसराइल कैसे कायम हो गया और क्यों दुनिया भर के मुसलमान इसराइल की मुखालफत करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। आइए पहले जानते हैं इसराइल के क़याम की तारीख़ के मुल्क कैसे कायम हुआ। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ क़ासिमी के साथ। इसराइल शाम, उर्दून, मिस्र, लबनान और फ़लस्तीन के बीच में एक यहूदी मुल्क है। इसराइल के नॉर्थ में लबनान है, नॉर्थ ईस्ट में मुल्क शाम है, ईस्ट में उर्दून है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में फ़लस्तीन का बचा खुचा इलाका है और साउथ में मिस्र और बहरे अहमर यानी रेड सी है। इस मुल्क का कुल रकबा 20,770 किलोमीटर है। इसराइल की कुल आबादी 92 लाख है, उनमें 76 लाख से ज़्यादा अफराद यहूदी हैं। इसराइल का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह अरब हैं, जिनकी आबादी 16 लाख के करीब है। इसके अलावा ईसाई और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुहाजिरीन और दीगर मज़ाहिब के अफराद भी इसराइल में रहते हैं। इसराइल जिस खत्ते और इलाके का नाम है वो कभी फ़लस्तीन था। 1948 से पहले ये पूरा इलाका मुसलमानों का था और इसराइल नाम के किसी भी मुल्क का कोई वजूद नहीं था। बरसों से यहूदी ये चाहते थे कि अपना एक अलहदा मुल्क बनाए, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। 15वीं सदी में जब अंदलुस से ईसाइयों ने यहूदियों को निकाल दिया तो उन्हें खिलाफत उस्मानिया ने अपने यहाँ पनाह दी। यूरोपियन ममालिक फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी में भी यहूदियों को हमेशा सताया गया, उन पर जुल्म ढाया गया और उनकी मदद हमेशा खिलाफत उस्मानिया के ज़रिए होती रही। 19वीं सदी में यहूदियों ने एक तंजीम कायम की, आलमी सहयूनी कांग्रेस, और उसका बुनियादी मिशन बनाया इसराइल नाम का एक मुल्क कायम करना। इस मुल्क के लिए उन्होंने फ़लस्तीन का इंतखाब किया और ये मनसूबा बनाया कि इस फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके हम इसराइल बनाएंगे, यहाँ से तमाम मुसलमानों को निकाल देंगे और दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ आकर आबाद करेंगे। 19वीं सदी के आखिर में यहूदियों ने खुलकर अपने इस मनसूबा से मुताल्लिक़ बातचीत करना शुरू कर दिया। मल्के बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस की भी आलमी सहयूनी कांग्रेस को हिमायत मिल गई। इन सभी ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने का मनसूबा बनाना शुरू कर दिया ताकि वहाँ यहूदियों के लिए इसराइल कायम हो सके। यहूदियों ने फ़लस्तीन में ज़मीन की ख़रीदारी भी शुरू कर दी। इसराइल बनाने की ये साजिश जिन दिनों हो रही थी, उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान अब्दुल हमीद के हाथों में थी। उन्हें यहूदियों के इस मंसूबा का इल्म हो गया। सुल्तान के जासूसों ने यह भी बता दिया कि कुछ अरब मुसलमान यहूदियों के हाथों फ़लस्तीन में ज़मीन फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं। खलीफा अब्दुल हमीद ने फौरी कदम उठाते हुए फ़लस्तीन में ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। जो ज़मीनें बेची जा चुकी थी यहूदियों के हाथ, उन सभी मुआहदे को मनसूख कर दिया गया। इस वाक़े के बाद यहूदियों और दीगर आलमी ताकतों ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने का मनसूबा बनाया। सुल्तान अब्दुल हमीद के कत्ल की साजिशें रची गई, लेकिन किसी में उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिली। 1898 की दिहाई में सहयूनी आलमी कांग्रेस के सरबराह थेविड हेर्ज़ल ने खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ मुलाकात भी की। काफ़ी तगोदो और कोशिशों के बाद खलीफा तक उसे जाने का मौका मिला। सुल्तान के सामने थेविड हेर्ज़ल ने कहा कि यहूदी पूरी दुनिया में परेशान हैं। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, हर जगह उन्हें मसाइब और मुश्किलात का सामना है। सिर्फ उस्मानी सल्तनत में खुशहाल हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके लिए फ़लस्तीन में कुछ ज़मीनें आप हमें दे दें। इसके बदले में हम उस्मानी सल्तनत का पूरा कर्जा यूरोप को अदा कर देंगे। यूरोप का बहुत बड़ा कर्ज था उस्मानियों पर। सुल्तान ने थेविड हेर्ज़ल से कहा, जिस हकीकत का एतराफ़ आप हमारे सामने कर रहे हैं, उससे अपने अखबार में क्यों नहीं लिखते हैं? अखबार में तो आप ये छापते हैं कि यहूदियों पर सबसे ज़्यादा जुल्म उस्मानी सल्तनत में ही हो रहा है। थेविड हेर्ज़ल के सामने गरजते हुए सुल्तान ने कहा, मैं कभी भी फ़लस्तीन का 1 इंच नहीं बेचूंगा। ये आबाई शहर मेरा नहीं, मेरी कौम और मेरे लोगों का है। मेरी कौम और उम्मत मुस्लिमा ने अपने खून से उस सरजमीन को सींचा है।
ہم سے اگر کوئی چھیننا چاہے تو ہم دوبارہ خون دے دیں گے۔ یہ سلطنت میری نہیں، میرے لوگوں کی ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ صرف ہماری لاشوں پر چل کر ہی اس ملک کو الگ کر سکتے ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں اس کام کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں یروشلم پر صہیونی حکومت قائم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سلطان عبدالحمید نے یہودیوں اور عالمی طاقتوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور فلسطین میں 1 انچ بھی زمین نہیں دی۔ یہودیوں کے اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے عالمی طاقتوں نے 1916 میں پہلی عالمی جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کے شروع میں خلافت عثمانیہ کو جیت ملی، لیکن بعد میں شکست ملنی شروع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ فلسطین پر بھی برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1923 میں عثمانی امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں نے آ کر زمین خریدنا فلسطین میں شروع کر دیا۔ چند سالوں میں تقریباً 10 لاکھ یہودی فرانس، برطانیہ، جرمنی، عرب اور دیگر ملکوں سے یہاں آ کر بس گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہودیوں نے برطانیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل نام سے ایک مستقل ملک کا اعلان کیا جائے۔ پورے خطے میں عرب، مسلمان اور یہودیوں کے درمیان تنازع اور کشیدگی بڑھ گئی۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے لیے ایک نئی کمیٹی بنائی۔ 3 ستمبر 1947 کو اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ برطانویوں کے جانے کے بعد اس جگہ ایک یہودی اور ایک عرب ریاست کے ساتھ یروشلم کے شہر کو الگ کر دیا جائے۔ یروشلم کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی نے اس بارے میں قرارداد بھی منظور کر لی۔ یہودیوں کی نمائندہ تنظیم جیوش ایجنسی اور عالمی صہیونی کانگریس نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب لیگ اور فلسطین کی عرب ہائر کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ 1 دسمبر 1947 کو عرب ہائی کمیٹی نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا اور عربوں نے یہودیوں پر حملہ بھی شروع کر دیا۔ ابتدا میں خانہ جنگی کی وجہ سے یہودیوں نے مدافعت کی، روکا، پھر وہ دوبارہ حملہ آور ہو گئے اور فلسطینی عرب کی معیشت تباہ ہو گئی۔ 2.5 لاکھ فلسطینی عربوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی اقتدار کے ختم ہونے سے 1 دن قبل جیوش ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گوریان نے مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور 15 مئی 1948 کو باضابطہ اسرائیل نام کا ایک ملک بن گیا۔ اگلے دن 4 عرب ملک مصر، شام، اردن اور عراق کی افواج فلسطین میں داخل ہو گئی اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ 1 سال کی جنگ کے بعد جنگ بندی ہوئی اور موجودہ ویسٹ بینک، جنوبی یروشلم پر اردن نے قبضہ کر لیا۔ مصر کے قبضے میں غزہ کی پٹی آئی۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اسرائیل سے 7 لاکھ فلسطینیوں کو دوبارہ نکال دیا گیا۔ ان کے گھر، ان کی زمین اور دولت پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ میں اکثریتی رائے سے اسرائیل کو رکن منتخب کر لیا گیا، جبکہ فلسطین کو UN نے رکن تسلیم نہیں کیا۔ اگلے 10 برسوں میں اسرائیل کی آبادی 10 لاکھ سے بڑھ کر 20 لاکھ ہو گئی۔ عرب قوم پرستوں نے جمال عبد الناصر کی قیادت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کو تباہ کرنے کا اعلان کیا۔ 1967 میں مسائل اتنے بڑھ گئے کہ عرب ملکوں نے اپنی فوجوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کو بھنک لگ گئی اور اس نے پہل کرتے ہوئے 6 روزہ جنگ کا اعلان کر دیا عربوں کے خلاف اور مصر کے فوجی اڈہ پر تباہ کن حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جب حملہ کیا اس وقت مصر کی فوجیں یمن میں ایک محاذ پر سرگرم تھی اور 70,000 فوجیں ملک سے باہر تھی۔ اس جنگ میں اسرائیلی فضائیہ نے عرب مخالفین مصر، اردن، شام اور عراق پر اپنی برتری ثابت کر دی اور بدترین شکست ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، جزیرہ نما سینا اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا، یروشلم کی حدود کو بڑھا دیا اور مشرقی یروشلم بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ اور اسرائیل کے قیام میں عرب کے کئی مشہور خاندانوں نے بھی بھرپور تعاون کیا، جن میں موجودہ سعود خاندان اور شریف خاندان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر کے بنایا گیا تھا، اس لیے مسلم ملکوں نے اسے شروع سے قبول نہیں کیا۔ عرب ممالک نے طویل عرصہ تک متحد ہو کر اسرائیل کی مخالفت کی۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عرب لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی تشکیل میں بھی فلسطین کا مسئلہ سر فہرست تھا، لیکن رفتہ رفتہ اسرائیل دشمنی کم پڑتی گئی اور اس میں کلیدی کردار امریکہ نے ادا کیا۔
ترکی نے 1949 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور وہاں اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا۔ اس وقت ترکی میں سیکولر اور مذہب بیزار حکومت تھی۔ رجب طیب اردوغان کے صدر بننے کے بعد اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہت تلخ اور کشیدہ ہو گئے ہیں اور تقریباً نہ کے برابر ہیں۔ ایران نے بھی شروع میں تسلیم کر لیا تھا، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے مکمل طور پر سفارتی تعلقات کا خاتمہ کر لیا۔ ہندوستان نے 1992 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق قائم کیا۔ اس سے پہلے عرب ملکوں کے دباؤ کی وجہ سے چاہ کر بھی ہندوستان اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کر سکا تھا۔ 13 اگست کی رات میں یہ خبر آئی کہ متحدہ عرب امارات یعنی یونائٹڈ عرب امارات اور اسرائیل نے پیس ایگریمنٹ کیا ہے۔ خبر کی سرخیوں میں یہ بھی شامل تھا کہ معاہدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں ہوا ہے۔ معاہدہ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہے اس کے مطابق اسرائیل مقبوضہ غرب اردن یعنی ویسٹ بینک کے مزید علاقے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبہ کو معطل کر دے گا، یعنی نہیں ویسٹ بینک کو وہ اپنا حصہ نہیں بنائے گا۔ آنے والے ہفتوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفد یعنی ڈیلیگیشن آپس میں ملاقات کریں گے اور سرمایہ کاری پر، سیاحت پر، فلائٹ کنیکٹیویٹی پر، سلامتی پر، مواصلات پر، ٹیکنالوجی، توانائی، ہیلتھ، کلچر، ثقافت، ماحولیات، اس جیسی چیزوں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے ملک میں ایمبیسی کھولنے کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوگی جو سب سے اہم ہے۔ جمعرات کو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے ایک مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار بھی کیا کہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد دے گی۔ اس امن معاہدے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل اب عرب امارات میں اپنا سفارت خانہ قائم کرے گا۔ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان اس معاہدہ میں امریکہ کے ساتھ یقینی طور پر سعودی عرب بھی شامل ہے اور یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ آئندہ برسوں میں سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اعلانیہ تعلقات شروع کر دے گا۔ خفیہ تعلقات بہت پہلے سے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان موجود ہے۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کو منافقانہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اس معاہدے کو کبھی بھی فراموش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ترکی کے مطابق UAE نے یہ فیصلہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہے۔ اس تحریری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کے خلاف فلسطینی عوام اور انتظامیہ کا سخت رد عمل اور ریئیکشن جائز ہے۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ متحدہ عرب امارات کو عرب لیگ کی جانب سے تیار کردہ عرب منصوبے کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ اس 3 طرفہ اعلان کو فلسطینی عوام کے لیے فائدہ مند قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی نے اپنا یہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ فلسطین میں بھی اس معاہدہ کے خلاف شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ فلسطینی عوام کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ غداری ہے۔ متحدہ عرب امارات فلسطین سے اپنا سفیر بھی واپس بلوا رہا ہے۔ اس امن معاہدے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ لیکن یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس امن معاہدے سے اسرائیل بہت خوش ہے اور یقینی طور پر اس کی بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کا اس میں کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اسرائیل نے بھی اس معاہدہ کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ معاہدہ میں بات واضح ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو اپنا حصہ نہیں بنائے گا۔ UAE نے اسی کو بنیاد بنا کر اسے اپنا بہتر قدم قرار دیا ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور قرقاش کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا تاکہ اسرائیل کی جانب سے ویسٹ بینک کے انضمام کے ٹائم بم کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا متحدہ عرب امارات اسے انضمام کی معطلی کے بجائے اس کا رک جانا تصور کرتا ہے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس میں واضح کر دیا ہے کہ امارات کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے اعلان میں ویسٹ بینک پر اسرائیلی خود مختاری کا اعلان واپس لینے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ویسٹ کے علاقوں پر اسرائیل کی خود مختاری کے قیام کے اعلان پر ہم قائم ہیں۔ نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ امارات کی طرف سے یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ غرب اردن یعنی ویسٹ بینک کے علاقوں پر اسرائیل خود مختاری کا فیصلہ واپس لے لے۔
لیکن ہم امارات کی اس تجویز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ویسٹ بینک کے اسرائیل سے الحاق کے اعلان پر حکومت قائم ہے اور یہ اقدام حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے، ایجنڈے کا حصہ ہے۔ نتنیاہو کا کہنا ہے ویسٹ بینک اسرائیل کا حصہ بن کر رہے گا۔ ویسٹ بینک فلسطین کی قدیم آبادی والا ایک علاقہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ آبادی مسلمانوں کی ہے اور 5 لاکھ آبادی یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کی آبادی حال ہی میں شروع ہوئی ہے، پہلے وہاں یہودی نہیں تھے۔ 500 کلومیٹر کے رقبہ پر یہ پورا علاقہ مشتمل ہے اور فلسطینیوں کی تقریباً یہ آخری جائے پناہ بھی ہے۔ اگر اسے بھی اسرائیل نے ملک کا مستقل حصہ بنا دیا تو عرب مسلمانوں کی پریشانیاں کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی اور انہیں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ مشترکہ معاہدے میں کہا گیا کہ اسرائیل اب دیگر عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کرنے پر غور کرے گا اور متحدہ عرب امارات اور امریکہ اس مقصد کے حصول کے لیے کام کریں گے۔ اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان ہونے والے پیس ایگریمنٹ کے تعلق سے بہت کچھ ابھی رہ گیا ہے، جس پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات چیت کریں گے۔ کس سے ایکسپرٹ سے بھی ہم اس موضوع پر انٹرویو لیں گے۔ ملت ٹائمز کی ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کیجئے۔ ملت ٹائمز کی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجئے ویب سائٹ www.millettimes.com۔ آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو مضبوط اور پاورفل میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے مالی مدد کیجیے۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں موجود ہے، نمبر لے کر وہاں سے آپ فون کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔